खुदा यीशु अल मसीह के नाम में आप सब अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम। मैं एज ए मुबशर इंजील आज राइजन शाइन मिनिस्ट्री की तरफ से खुदा के कलाम को सुनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो हम आज जो है खजूरों के त्योहार पे बात करेंगे और खुदा ने जो अपने पाक कलाम में से बताया है उस पर हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि खुदा के कलाम को बयान अच्छे से कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ आप हवाला निकाल सकते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से करीबन 13 आयत तक जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो हमारा पाम संडे है, जो खजूरों का त्यौहार है, तो इसमें सारा खुदा यीशु मसीह जब आता है यरूशलेम में और उसका वेलकम किया जाता है, ना सिर्फ उसको जो है कपड़े बिछाकर बल्कि खजूरों की डालियों के साथ भी वेलकम किया जाता है और दरख्तों की डालियाँ लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि खुदा यीशु अल मसीह जो है वो बादशाह की शक्ल में हमारे पास आ रहा है। खुदा यीशु मसीह की अगर हम ज़मीनी खिदमत को देखें तो तकरीबन आज से 2022 साल हो चुके जब वो ज़मीनी खिदमत में था। तो आज भी हम इस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उस याद को ताज़ा करते हैं और हम उस काम को करते हैं जुलूसों की शक्ल में, हाथों में डालियां लेके और वेलकम की सूरत करते हैं। आज खुदा यीशु अल मसीह जिस्मानी तौर पर तो हमारे साथ नहीं होते, लेकिन रूहानी तौर पर हम जो बाइबल मुक़द्दस है हमारे पास, वो हमारे पास मौजूद होती है, जिसको हम साथ लेकर उसी याद को ताज़ा करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसमें खुदा यीशु अल मसीह जो है, अगर हम इन हवाला जात को पढ़ें तो बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है। खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में कहा गया, लिखा है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है। हलीम जिसका दिल बड़ा नरम होता है, जो समझ ले कि एक बड़ा ही कह लें कि नरम दिल इंसान होता है, जो हर किसी के काम आता है। तो इसमें देखते हैं हम कि खुदा यीशु अल मसीह ने इस दिन में भी अपनी उस हलीमी को और उस जो है शफकत को ना सिर्फ इस दिन यहाँ किया जब उसने अपने आप को एक बादशाह के तौर पर पेश किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, माना कि ये हमारा बादशाह है। और आगे हम देखें कि जब लोग उसको पुकार कर कह रहे थे आलमे बाला पर होशना, जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है तो सारे शहर में मेरे अजीज़ों हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा में यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को नहीं पता था, लेकिन लोग जो उसको वेलकम कर रहे थे, उसको बादशाह मान रहे थे, तो उन्होंने उनको बताया कि ये यीशु अल मसीह है। और मेरे अजीज़ों, जो आज हमारा बादशाह है, जो आज हमारा मनज्जी खुदावंद है, खुदा में यीशु अल मसीह है, वो आज भी हमारे दरमियान है। जैसे कि हम
جو ہے اس کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے عملی مظاہرہ ہم اس پام سنڈے کے دن کرتے ہیں، اور اسی جلوس اور کی شکل میں ہم اپنے چرچز میں عبادات بھی کرتے ہیں اور باہر بھی نکلتے ہیں، اور کھجوروں کی ڈالیوں کے ساتھ ہم جو ہے خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح تب داخل ہو رہا تھا یروشلم میں ایک بادشاہ کے طور پر۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی وہ بادشاہ ہی ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ آخر وہ تو بادشاہ تھا، وہ تو ہمارے لیے نکلا اور یروشلم میں آیا، اور اس نے کیا کیا؟ ایک نجات کے عمل کو شروع کر دیا، کیونکہ آنے والے جو دن ہیں میرے عزیزو، وہ بہت خاص دن ہیں۔ جیسے یہ پام سنڈے کا دن ہے، وہ بھی بہت خاص ہے، اور اس سے آنے والے جو دن ہیں وہ بھی بہت خاص دن ہے، کیونکہ پام سنڈے کے گزرنے کے تقریباً 4 دن بعد گڈ فرائیڈے آ جائے گا، اور جو ہماری نجات کا عمل ہے وہ اسی دن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح جب لوگوں میں جاتا ہے تو لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ حلیم ہو کر، بلکہ گدھے پر سوار ہو کر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے درمیان آتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے جب بادشاہ نکلتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے، ان کے آگے پیچھے سیکورٹی ادارے، گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے جس نے ایک گدھے کو چنا اور اس پہ بیٹھنا پسند کیا؟ اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ وہ حلیم تھا، اس نے خاک ساری کو پسند کیا، اس نے خاک سار بنا، کیونکہ اس لیے نہیں اس نے گدھے کو چنا تاکہ وہ خاک ساری میں جانے والا تھا، کیونکہ آگے جو ہمارا پروسیس چلنا تھا، خدا یسوع مسیح نے نجات کے عمل کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ یہ آنے والے جو دن ہیں وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والے ہیں۔ پام سنڈے سے لے کر گڈ فرائیڈے تک ہماری زندگیاں، یقین مانیں، خدا پر ایمان رکھیں تو بدل جائیں گی۔ آج سے ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جب لیں گے تو آنے والے دنوں تک ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ہیکل میں گیا تو اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ یہ کیسا بادشاہ ہے میرے عزیزو کہ اس کے پاس اندھے آتے تھے، لنگڑے آتے تھے، اور وہ ان کو کیا کرتا تھا؟ شفا یاب کر دیتا تھا۔ آج بھی ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہے یا ایسا کوئی بندہ بیمار ہے جس کو لا علاج ہو چکا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح جس جگہ پہ چلا جاتا تھا، جہاں وہ رک جاتا تھا، جہاں وہ جاتا تھا، وہاں کے لوگ جو اس کے پاس آتے تھے وہ ان کی بات کو سنتا، اور ان سے جو اس کے پاس آ کر ریکویسٹ کرتے کہ خداوند دیکھ ہم اندھے ہیں، خداوند دیکھ ہم لنگڑے ہیں، ہم چل نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، تو خداوند ان کو کیا کرتا تھا؟ اچھا کر دیتا تھا۔ تو یہ عزیزو جو لوگ تھے، یہ خدا یسوع مسیح کی جو خدمت تھی وہ تقریباً 3 یا 3.5 سال زمینی خدمت تھی، تو اس سے پہلے بھی خدا یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، جیسے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، بہروں کو کان دیے، اور لنگڑوں کو چلایا، اور یہاں تک کہ جو چارپائی پر لگے ہوئے لوگ تھے، جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور گھر چلا جا۔ تو میرے عزیزو،
یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ آج ہم ایک بادشاہ کی جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے تو ویلکم کیا ہے، کیا آج ہم بھی خدا یسوع مسیح کو اب پورے مان کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اپنے دلوں پر، کہ محض ہم عارضی طور پر، رسمی طور پر ہم کھجوروں کی ڈالیاں یا کسی اور پودوں کی ڈالیوں کو لے کے جلوسوں کی شکل میں یا ویسے ہم چرچز کے باہر جاتے ہیں اور رسمی طور پہ عبادات میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم خدا یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے۔ ماننے سے مطلب میرا یہ نہیں کہ آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ ایک سچے مسیحی ہیں، ایماندار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک خدا یسوع مسیح نہیں آیا پورے طور پر، تو آج کا جو دن ہے، اس سے آنے والے دن تک آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کو قبول کر چکے ہوں گے۔ خدا یسوع المسیح کی نجات ہم میں آ جائے گی، کیونکہ خدا یسوع المسیح جب پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، رہائی دے گا، مخلصی دے گا۔ تو آج ہم بہت ساری مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، بہت سارے کاموں میں الجھ جاتے ہیں، کوئی جادوگری کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، لیکن خدا یسوع المسیح ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آج نکلا ہے، وہ یروشلم میں نکلتا ہے، اور یروشلم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اگر دور ہیں خدا یسوع المسیح سے، تو ہم اس کے نزدیک چلے جائیں۔ یہ جو 2 یا 3 یا 4 دن آنے والے ہیں، یہ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کو بدلنے والے دن ہیں۔ ان کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ جب ان دنوں میں ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں گے تو خداوند ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ ہمارے لیے جو آسمان جو بہت اچھا اس کا خزانہ ہے برکات کا، وہ ہمارے لیے کھول دے گا، اور آج سے ہم بھی پکارنا شروع کر دیں گے کہ خداوند یسوع المسیح ہمارا بادشاہ اور نجات دینے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محض رسمی طور پہ عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور رسمی طور پر وہ جلسے اور جلوسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ جس جلوس کا ہم حصہ بن رہے ہیں وہ کس بادشاہ کا ہے، وہ کس ہستی کا ہے، وہ کس مہربان انسان کا ہے، جو وہ زمین پہ تھا تو اس نے ہمارے لیے ہر وہ کام کیا جس سے ہم زندگی پائیں، اور آنے والے دنوں میں وہ نجات کو کمپلیٹ کرتا ہے جب، تو وہ نہ صرف ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے نکلا ہے، یروشلم میں پہنچا ہے، داخل ہو رہا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ جمعرات آئے گی اور گڈ فرائیڈے آئے گا، اور وہ اس عمل کو پورا کر دے گا جو ہماری نجات کا ہوگا۔ تو آج جو ہم لوگ نجات میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے، کیا ہم خداوند یسوع المسیح کے ساتھ چلنا چاہیں گے کہ خداوند اگر ہمیں ابھی تک رہائی نہیں ملی، ہمیں ابھی تک نجات نہیں ملی، تو ہم خداوند تیرے ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم روزہ اور دعا میں ٹھہرتے ہیں، تاکہ خداوند تو ہمیں جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں، پرانی زندگی ہے، پرانی انسانیت ہے، اس سے نکال کر نئی زندگی میں لے آ۔ تو میرے عزیزو، ہم ہر سال ہی اس دن کو مناتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں بڑا اہم دن ہوتا ہے، لیکن شاید کم ہی لوگ جانتے ہیں اس دن کی اہمیت کو،
کیونکہ اس دن سے ہی خدا یسوع مسیح کا جو نجات کا مقصد ہے اس سے آگے پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آج کے دن کے بعد جتنے بھی دن آنے ہیں وہ خدا یسوع المسیح کے لیے مشکل سے مشکل ہوتے جانے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا جائے گا، ہماری نجات کے رستوں کو کھولتا جائے گا، اور وہ آخر کار صلیب پر چڑھ جائے گا اور ہمیں نجات دلائے گا. میرے عزیزو، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں آج کے دن سے آگے وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. اس میں ہم نے دعا اور روزہ میں ٹھہرنا ہے. جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو دعا روزے میں نہیں ٹھہر سکتے، وہ دعا میں ٹھہر سکتے ہیں. وہ خدا سے مانگنا شروع کر دیں، اے خداوند تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا منجی ہے، تو ہمارے لیے جان دینے والا خداوند ہے. تو آج ہم تیرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اے خداوند ہم آج تمہیں پکارنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ اگر ایک حوالہ نکالیں جسایہ نبی کا، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، 46 باب ہے، تو اس میں 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. ہاللیلویہ. یہ خداوند جو تھا وہ اسرائیل کا بادشاہ، خداوند یسوع المسیح بھی، جو ہم نے پہلا ریفرنس پڑھا کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، تو یہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنے لیے تو مصیبتیں چن رہا ہے لیکن لوگوں کے لیے رہائی، نجات کی راہ ہموار کر رہا ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر لگی ہوتی ہے کہ آیا ہم جب اس زمینی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمیں نجات مل چکی ہوگی یا نہیں مل چکی ہوگی. ہم جب آسمان پر جائیں گے آیا ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، اس کا کوئی کسی کو یقین نہیں ہوتا. لیکن میں آج آپ کو یہ وثوق سے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ خداوند کو قبول کر لیں گے، جن کو نجات جن کے اندر آ جائے گی، وہ اس یروشلم میں داخل ہوں گے جو یروشلم نیا یروشلم ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح اس یروشلم میں داخل ہوا ہے، وہ جب اس زمینی زندگی سے جائیں گے تو وہ نئے یروشلم میں جائیں گے. میرے ساتھ آپ حوالہ نکال سکتے ہیں، مکاشوہ کی انجیل ہے، اس کا 21 باب ہے، اس میں لکھا بھی ہوا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا. تو میرے عزیزو، آپ اس ریفرنس کو دیکھ لیں کہ یہ آنے والا جو ہے وہ نیا یروشلم ہے. جو یہ یروشلم ہے یہ آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، لیکن اس یروشلم میں خداوند یسوع مسیح آج سے بہت سال پہلے آیا تھا، صدیاں پہلے آیا تھا. لیکن کلام میں جو قلم بند ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن اب ہم نے اس یروشلم میں نہیں جانا میرے عزیزو، اب ہم نے اگلے یروشلم میں جانے کی تیاری کرنی ہے. اور میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے دن سے لے کر اگلے 4 دن تک آپ جو ہے وہ اگلے یروشلم کی تیاری کریں، اگلی نجات میں جانے کی تیاری کریں، اگلی جو ہے زندگی کی تیاری کر لیں. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، میری زندگی کی گواہی بھی ہے کہ میں ایک گڈ فرائیڈے والے دن نجات میں چلا آیا تھا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی گواہی ہے. آج بھی دیکھیں، ہم گڈ فرائیڈے والے دن چرچ میں عبادات میں جاتے ہیں،
کبھی ہماری زندگی بدلی ہے؟ آج ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا سے مانگنا شروع کریں، اے خداوند جو آنے والے دن ہیں جس میں نجات نے پورا ہونا ہے، جس میں رہائی نے پورا ہونا ہے، تو خداوند ہمیں بھی ایسا بنا تاکہ ہم بھی اس نئے یروشلم میں پہنچ سکیں، آنے والی زندگی میں جا سکیں۔ اے خداوند ہم بھی تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو خداوند نے مجھے برکت دی ہے، بلیسنگ دی ہے، اپنا کلام مجھے دیا ہے تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں، تو خداوند کی برکت میرے اوپر آئی ہے۔ آپ سب پر بھی آ سکتی ہے جب آپ خداوند کو جاننا شروع کر دیں گے، مانگنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم پیچھے اسی متی رسول کی انجیل کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ جو آنے والے دن ہیں، 3 سے 4 دن کے بعد جو ہے وہ نجات کا عمل پورا ہو جائے گا، کیونکہ پہلے جو تھا وہ کوئی بکرا ذبح کرتا تھا، کوئی قربانی دیتا تھا، لیکن آج دیکھ لیں ہم کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں کرتے۔ آج ہم خدا سے صرف دعا کرتے ہیں اور ہم صرف خدا کے سامنے یہ خداوند اپنے خدا سے کہتے ہیں، اے خداوند ہمیں اپنے گناہوں سے معافی دے دے، ہمیں اپنے گناہوں سے معاف کر دے، تو خداوند جو ہے ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور آسمان جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے، تاکہ نہ صرف ہم زمین میں برکت پائیں، زمین پر رہتے ہوئے برکت پائیں، بلکہ جب ہم اس زمین سے رخصت ہوں تو آنے والی زندگی میں چلے جائیں، اور وہ زندگی میرے عزیزو جو ہے حقیقی زندگی ہے، حقیقی زندگی میں جانے کی بات کر رہا ہوں، اس رہائی کی بات کر رہا ہوں جو ہم گناہوں کی زندگی جی رہے ہیں، ان گناہوں کو ہم ترک کر دیں اور کیا کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو نجات کا عمل ہے اس کا پروسیس کو دیکھیں تو اس میں واضح طور پر آپ کو پتہ چلتا ہے مر جانا خدا یسوع مسیح کا، دفن ہونا اور زندہ ہونا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم بھی اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑتے ہیں تو ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہی نجات ہے جو خدا یسوع مسیح ہمارے لیے لے کے آیا تھا۔ اسی نجات کو جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہونا تھا، اسی نجات نے ہماری زندگیاں بدلنی ہیں۔ تو میرا عزیزو، آج ہم دیکھیں خدا یسوع مسیح جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اندھوں کو بنائی تو دے دی، میں نے لنگڑوں کو شفا تو دے دی، لیکن کیا جو اندھے نہیں، جو لنگڑے نہیں، کیا ان کو رہائی اور مخلصی نہیں چاہیے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہی ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہی ہو، جب آپ دعا کریں خدا سے کہ خدا ہمیں شفا دے دے، کبھی ہم اپنے لیے خدا سے اپنا کلام بھی تو مانگ سکتے ہیں، اے خدا ہمیں اپنا کلام دے، ہمیں اپنے معجزات دے، ہمیں ہمارے لیے خداوند اپنا آسمان کھول، تاکہ جیسے تیرے شاگرد یا تیرے بزرگدہ لوگ یا تیرے ایمانداروں کے پاس برکت ہے، ایسی ہی ہمارے پاس آ جائے، تاکہ ہم تیرے ساتھ سچے دل اور ایمان کے ساتھ چلیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں۔ آج یہ وقت ہے میرے عزیزو کہ آج کے دن سے لے کے اگلے 4 دن ہم جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کے ساتھ چلیں، اور جو نجات کا پروسیس سٹارٹ ہو جانا ہے آج سے، اس 4 دن تک ہم خدا یسوع المسیح کے ساتھ چلتے رہیں، اور ہم اس کو جس کہتا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے،
آج بھی خدا یسوع مسیح ہم سے ہم کلام ہوتا ہے کہ دیکھو میں آج بھی تم کو لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں نجات کے دن تک ساتھ رکھوں گا تاکہ تم نجات پا سکو۔ آج بھی خداوند ہمارے پاس آتا ہے، اپنے کلام کو اپنے خادمین کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے، ان کو ایسی عقل اور دانائی اور اپنے غیر مکاشفات دیتا ہے تاکہ جب وہ آپ تک اس کلام کی بات کو پہنچائیں تو اس پر عمل کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ نجات نہیں آئے گی۔ نجات گناہوں کی معافی کی نجات ہے، زندگی کی نجات ہے۔ یہ زندگی جو زمینی زندگی ہے اس سے آگے ہم نے نکلنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آج آپ سب کی سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم سب جو ہیں وہ خدا ان کے ساتھ چلیں، اور یہ ہمارے لیے خاص دن ہو، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، ملکوں کے لیے اور قوموں کے لیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں آنے والے بہت اہم دن ہیں۔ خدا یسوع المسیح کے نام میں آمین۔